बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। तवाफ़ और नमाज अदा करने वालों की बख्शिश। एक रिवायत में है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल हर रात अहले ज़मीन की तरफ नज़र फरमाता है, सबसे पहले अहले हरम की तरफ नज़र फरमाता है और अहले हरम में भी सबसे पहले मस्जिद हराम वालों की तरफ नज़र फरमाता है। तो जिसे तवाफ़ में मशगूल पाता है उसे बख्श देता है, जिसे नमाज पढ़ते देखता है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है और जिसे काबा की तरफ मुँह किए हुए खड़ा देखता है उसे भी बख्श देता है। एक वली फरमाते हैं, मुझे कश्फ हुआ, मैंने देखा कि तमाम वादियों के कुशादा मुकामात इबादान की तरफ झुके हुए हैं और इबादान को देखा कि वो जद्दा की जानिब झुका हुआ है। काबा और कुरान उठाए जाने का वक्त। मनकूल है कि जब तक अब्दाल में से कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले उस दिन का सूरज गुरूब नहीं होता और जब तक औताद में से कोई तवाफ़ न कर ले फजर तुलू नहीं होती। जब ये सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा तो ये बैतुल्लाह की ज़मीन से उठने का सबब होगा। लोग सुबह करेंगे तो काबा उठा लिया गया होगा, हत्ता कि उसका निशान तक भी बाकी ना होगा और ये उस वक़्त होगा जब उस पर 7 साल यूँ गुजर जाएंगे कि कोई शख्स उसका हज न करेगा। फिर मसाहफ में से कुरान पाक उठा लिया जाएगा। लोग सुबह करेंगे तो कागज़ सफ़ेद चमकते होंगे, उन पर हरूफ ना होंगे। फिर कुरान पाक दिलों से उठा लिया जाएगा, हत्ता कि उसका एक कलमा भी याद न रहेगा। फिर लोग अशार, गानों और ज़माना जाहिलियत की बातों की तरफ रजू करेंगे। फिर दज्जाल निकलेगा और हज़रत सैयदना ईसा रूह अल्लाह का नुज़ूल होगा। आप दज्जाल को कत्ल करेंगे और उस वक़्त क़यामत इतनी करीब होगी जितनी कि हामला औरत के बच्चा जनने की तवक्का होती है। हदीस मुबारका में है कि इस घर का तवाफ़ कसरत से करो कबल उसके कि उसे उठा लिया जाए। ये 2 मरतबा गिराया गया और तीसरी मरतबा उठा लिया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू से मरवी है कि हुज़ूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, जब मैं दुनिया को ख़त्म करने का इरादा करूँगा तो अपने घर से इब्तिदा करूँगा, उसके बाद दुनिया को ख़त्म करूँगा। मक्का मुकरमा में रहाइश इख्तियार करना कैसा। खाइफीन और मुख्तात उलमा किराम रहमुल्लाह ने 3 वजह से मक्का मुकरमा में रहाइश इख्तियार करने को मकरूह यानी नापसंद जाना। नंबर 1, उकता जाने और बैतुल्लाह से उन्स पैदा होने का खौफ, क्योंकि ये चीज़ बाज़ औक़ात एहतराम के सिलसिले में दिल की हरारत को मिटा देती है। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज के बाद हाजियों को मारते और फरमाते, ए अहले यमन यमन को जाओ, ए अहले शाम शाम को जाओ और ए अहले इराक इराक को जाओ। नीज़ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को कसरत तवाफ़ से मना किया और फरमाया, मुझे डर है कि लोग बैतुल्लाह शरीफ से मानूस ना हो जाएं, क्योंकि किसी चीज़ से उनसियत के सबब उसकी अहमियत कम हो जाती है। नंबर 2, जुदाई की वजह से दोबारा आने का शौक़ पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बैतुल्लाह शरीफ को मरजा और आमान बनाया, यानी वो उसकी तरफ बार बार लौटें और उससे उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो। बाज़ उलमा किराम रहमुल्लाह फरमाते हैं, तुम किसी भी शहर में हो लेकिन तुम्हारा दिल मक्का का मुश्ताक हो और उस घर से लगा हुआ हो तो ये उससे बेहतर है कि तुम मक्का में हो और उससे उकता जाओ और तुम्हारा दिल किसी और शहर का मुश्ताक हो। बास बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कितने ही लोग खरासान में हैं लेकिन तवाफ़ करने वालों से ज़्यादा बैतुल्लाह के करीब हैं। मनकूल है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुछ बंदे ऐसे हैं कि कुर्ब इलाही के हसूल के लिए काबतुल्लाह उनका तवाफ़ करता है। नंबर 3, रहाइश इख्तियार करने में कहीं गुनाहों और ख़ताओं का इर्तिकाब न हो जाए, इसलिए खतरा है कि कहीं उस मुकाम के शर्फ व बुजुर्गी की बेहरमती के सबब ग़ज़ब इलाही का शिकार न हो जाए। हज़रत सैयदना वहीब बिन वजद मक्की अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं एक रात हतीम में नमाज पढ़ रहा था कि मैंने काबा और उसके पर्दों के दरमियान से ये कलाम सुना, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से, फिर ए जिब्रील तुमसे शिकायत करता हूँ कि मेरा तवाफ़ करने वाले दुनियावी बातों में गौर व फिक्र करते और लगव व फजूल बातें करते हैं। अगर वो इससे बाज ना आए तो मैं ऐसी हरकत करूँगा कि मेरा हर पत्थर इस पहाड़ की तरफ चला जाएगा जिससे वो जुदा किया गया था। हरम में इरादा गुनाह पर भी मुआख़ज़ा है। हज़रत सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं,
مکہ کے علاوہ کسی شہر میں اللہ عز و جل گناہ کرنے سے پہلے محض نیت پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ حج ترجمہ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، یعنی محض ارادہ کرنے پر یہ سزا ملے گی۔ منقول ہے کہ نیکیوں کی طرح یہاں گناہوں کی سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرم مکہ میں ذخیرہ اندوزی کرنا بے دینی ہے۔ منقول ہے کہ حرم مکہ میں جھوٹ بولنا بھی بے دینی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رقیہ میں 70 گناہ کرنا مکہ میں ایک گناہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اس یعنی بے حرمتی کے خوف کے سبب مکہ مکرمہ میں رہنے والے بعض حضرات حرم شریف میں قضائے حاجت نہ کرتے بلکہ قضائے حاجت کے وقت حدود حرم سے باہر نکل جاتے۔ بعض حضرات نے وہاں 1 مہینہ قیام کیا لیکن زمین پر اپنا پہلو نہ لگایا۔ مکہ میں رہنے کی ممانعت کے سبب بعض علماء نے وہاں کے مکانات کے کرائے کو ناپسند جانا ہے۔ اصلاح وہم، اے سننے والے، تجھے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں ٹھہرنے کی کراہت اس مقام کی فضیلت کو کم کر دے گی، کیونکہ کراہت کی وجہ مخلوق کی کمزوری اور اس مقام کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہے۔ لہذا ہمارے اس قول کے وہاں نہ ٹھہرنا افضل ہے کہ معنی یہ ہے کہ اس مقام سے اکتانے اور اس کی تعظیم میں کوتاہی کی صورت میں ایسا ہے، ورنہ اس مقام کا حق ادا کرنے کی صورت میں کہیں اور ٹھہرنا کیسے افضل ہو سکتا ہے، اور مکہ شریف کیسے افضل نہ ہوگا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ مکہ شریف لائے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یقیناً تو اللہ عز و جل کی بہترین زمین ہے اور مجھے اس کے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا، اور ایسا کیوں کرنا ہو جبکہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، نیز اس میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ مدینہ منورہ کی فضیلت، مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ سے افضل کوئی زمین نہیں، اس میں بھی نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک نماز ہزاروں نمازوں سے بہتر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں کیا جانے والا ہر عمل 1000 کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس کا مرتبہ ہے، اس میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مسجدوں کی 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طرح تمام اعمال ہیں۔ اگر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں ایک نماز 10,000 نمازوں کے برابر ہے، بیت المقدس میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شفاعت کی بشارت، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مدینہ منورہ کی سختی اور اس کی شدت پر صبر کیا، بروز قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ ان 3 مقامات مقدسہ کے بعد اسلامی سرحدوں کے علاوہ تمام مقامات برابر ہیں، کیونکہ اسلامی سرحد پر دشمن کی نگرانی کے لیے قیام کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد حرام، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصیٰ۔ زیارت قبور کے لیے سفر کرنے کا حکم۔ بعض اہل علم نے اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے متبرک مقامات اور علماء و اولیاء کی قبور کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن مجھ یعنی امام غزالی علیہ رحمہ اللہ پر جو بات ظاہر ہوئی ہے کہ زیارت قبور کے لیے سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو لیکن نامناسب کلام نہ کرو۔ مزارت اولیاء کی زیارت کا حکم۔ ماقبل حدیث مساجد کے متعلق مروی ہے، اور مقامات مقدسہ کا حکم ایسا نہیں، کیونکہ 3 مساجد کے علاوہ دیگر مساجد برابر ہیں، اور کوئی شہر ایسا نہیں جس میں مسجد نہ ہو، لہذا کسی دوسری مسجد کی طرف سفر کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ رہا مقامات مقدسہ کا معاملہ، تو وہ ایک جیسے نہیں، بلکہ ان کی زیارت کی برکت اللہ عز و جل کے نزدیک ان کے درجات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں مسجد نہ ہو
تو اس کے لیے ایسی جگہ کی طرف سفر کرنا جائز ہے جہاں مسجد ہو، اور اگر چاہے تو مکمل طور پر وہیں منتقل ہو جائے۔ کاش میں جان لیتا کہ کیا یہ منکر انبیاء کرام مثلا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہم الصلوۃ والسلام وغیرہ کی قبور کی زیارت سے بھی منع کرے گا، اور اس سے منع کرنا تو بہت محال ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات کی زیارت جائز ہے تو اولیاء، علماء اور صلحاء کے مزارات کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ بات بعید نہیں کہ سفر سے مزارات اولیاء پر حاضری مقصود ہو، جیسے علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی حیات میں ان کی زیارت کے لیے سفر کا قصد کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کے متعلق بحث تھی۔ جہاں تک اقامت اختیار کرنے کا تعلق ہے تو مرید کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب سفر سے مقصود علم کا حصول نہ ہو تو اپنے وطن میں ہی سکونت اختیار کرے، جبکہ وہاں رہنے میں سلامتی ہو، اور اگر وہاں سلامتی نہ ہو تو ایسی جگہ تلاش کرے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، اس کا دین زیادہ محفوظ ہو، اس کا دل فارغ ہو اور عبادت کے لیے آسانی ہو، تو ایسی جگہ اس کے لیے سب سے افضل ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام شہر اللہ عز و جل کے ہیں اور تمام مخلوق اس کے بندے ہیں، پس تم جہاں آسانی پاؤ وہیں ٹھہر جاؤ اور اللہ عز و جل کا شکر کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جسے کسی چیز میں برکت دی گئی تو اسے چاہیے کہ اسے لازم پکڑے، اور جس کا ذریعہ معاش کسی چیز میں رکھا گیا ہو تو وہ اس سے دوسری چیز کی طرف منتقل نہ ہو جب تک کہ ذریعہ معاش نہ بدل جائے۔ حکایت حفاظت دین کی فکر۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحم اللہ کو توشہ دان کاندھے پر رکھے اور پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیے دیکھا، گویا کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، ایسے شہر کا جہاں تیلی کو دراہم سے بھر لوں۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ فلاں گاؤں میں اناج بہت سستا ہے، لہٰذا میں وہاں رہائش اختیار کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ بھی ایسا کریں گے؟ فرمایا، ہاں، جب تم کسی شہر میں ارزانی دیکھو، یعنی وہاں مہنگائی نہ ہو، تو وہاں کا قصد کرو، کیونکہ اس سے تمہارا دین محفوظ ہوگا اور فکریں کم ہوں گی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ برے لوگوں کا زمانہ ہے، اس میں گمنام رہنے والے بھی محفوظ نہیں تو مشہور لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ انتقال کا زمانہ ہے، بندہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ میں کہاں رہائش اختیار کروں؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر میں سکونت اختیار کروں۔ عرض کی گئی، خراسان میں۔ فرمایا، وہاں مختلف مذاہب اور فاسد خیالات کے لوگ ہیں۔ عرض کی گئی، شام میں۔ فرمایا، تمہاری طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا، یعنی تمہاری شہرت ہوگی۔ عرض کی گئی، عراق میں۔ فرمایا، ظالموں کا ملک ہے۔ عرض کی گئی، مکہ مکرمہ میں۔ فرمایا، یہ عقل و جسم کو پگھلا دیتا ہے۔ 3 وصیتیں۔ ایک اجمی شخص نے حضرت سفیان ثوری علیہ رحم اللہ کی خدمت میں عرض کی، میرا مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنے کا ارادہ ہے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، میں تجھے 3 نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی، صف میں نماز نہ پڑھنا، کسی کرشی کی صحبت اختیار نہ کرنا، صدقہ ظاہر نہ کرنا۔ پہلی صف سے اس لیے منع فرمایا کہ کیونکہ اس سے بندہ مشہور ہو جاتا ہے، پھر جب غائب ہو تو مفقود سمجھا جاتا ہے، یعنی تلاش کیا جاتا ہے، یوں اس کے عمل میں دکھاوا اور بناوٹ آ جاتی ہے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔